अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। साथ ही जुम्मतुल मुबारक के हवाले से आपको पता है कि आज का ख़ास दिन, ख़ास मौका और ख़ास प्रोग्राम होता है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हमारी बहुत बड़ी अजीम पर्सनैलिटीज़ के हवाले से कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो कैसे ज़िंदगी गुजारा करते थे। ख़वातीन में हमने हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम पर भी प्रोग्राम किया। अब हम जो है वो आज का हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है वो हज़रत आमना पर है। एक बड़ी हस्ती, एक रहमत लिल आलमीन की माँ, इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी खातून, और जिनके जो है वो रुतबों की बुलंदी शायद हम यहाँ अल्फाजों में बयान ना कर सकें। उनके हवाले से आज का प्रोग्राम हम उनकी नज़र करेंगे और साथ ही ख़वातीन के हवाले से कि एक माँ को कैसा होना चाहिए, एक माँ की तरबियत में कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि बच्चे को देखकर पता लगे कि वाकई इसकी माँ ने इसकी तरबियत जो है वो अच्छी की है। कहा जाता है ना कि अगर माँ अच्छी हो तो तरबियत भी नज़र आती है, इसीलिए आपकी माँ की तरबियत का हाथ होता है आप अगर बेहतरीन तौर पर सामने आते हैं। तो आज के हमारे स्टूडियो में जो हमारी मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी जो है वो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, इस्लाम को बहुत रीड किया, पढ़ा, PhD स्कॉलर हैं। अभी जो है वो इन प्रोसेस उनकी जो PhD चल रही है, तो हमने उनको यहाँ पर दावत दी है। हमारे साथ हैं शाजिया मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप प्रोफेसर साहिबा? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। और आज हम अगर अपने सोशल तमाम अपने सर्कल में देखें तो हर तरफ एक ही चीखो पुकार है कि आज की माएँ अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देती। आज की माएँ जो हैं वो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से उस तरह सरगर्म नहीं है जिस तरह से हमें होना चाहिए था, जबकि हमारा इस्लाम जो है वो हमें बड़ा क्लियर कर देता है कि तालीम और तरबियत कैसे होनी चाहिए। एक माँ, इतनी बड़ी हस्ती हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके हवाले से जो है वो आप बयान फरमाइए कि आप उनका स्टार्ट किस तरीके से, उनके ख़ानदान के हवाले से, फिर वो किस तरीके से जो है वो हम आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से मैं चाहूँगी कि इसको आप जो है वो अपने एक सेशन में कंप्लीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका अला खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। इंतखाब खुदा सैयदा आमिना, उम्मे खैरुल वरा सैयदा आमिना, जन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आमना बिनते वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कायनात की वो अजीम हस्ती और माओं की वो सरदार, जिनका नाम आते ही हमारे अदब से जो हैं वो सर भी झुक जाते हैं और हमारे दिल भी झुक जाते हैं। आप वो सैयदा तय्यबा ताहिरा शरीफा और संजीदा खातून, वो पाक दामन पाकीज़ा और बापर्दा, उस वक्त उस दौर की बापर्दा खातून जो ज़माना जाहलियत था जिसमें अयाशी और फहाशी जो है वो आम थी। आप इतनी बापर्दा थी कि उम्मे ऐमन आपके बारे में फरमाया करती थी कि आपकी जो कलाई मुबारक है वो भी मैंने नहीं देखी, और आपकी बापर्दगी की वजह से ही आज हम जो है उनका सरापा बयान करने से कासिर हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि हमारे नबी की ऐसी जिसारत कहा कि हम आक़ाए दो जहां की वालदा मोहतरमा के हवाले से वो अल्फाज का चुनाव कर सकें कि जो उनके शायान शान हो। एक बहुत बड़ी हस्ती। बिल्कुल। आप देखें कि आज की जो औरत है वो उनसे उनके हर ज़िंदगी के हर पहलू से जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकती है। बिल्कुल हम जो है लम्हा ब लम्हा उनके हर ज़िंदगी के पहलू को हम आहिस्ता आहिस्ता इसी प्रोग्राम में जो है वो सारा उसका जो है अफशा करेंगे। आप ये देखिए, सबसे पहले जो मैं उनके ख़ानदान आला नस्बी होने के बारे में आपको आगाह करूँगी कि आप जो हैं वो आला नस्बी थी, जिसके बारे में, और पाक दामन थी जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिस पे आप बाफ़ख्र होकर फरमाया करते थे कि मुझे रब ताला ने पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया, और जहाँ कहीं दो शाखें जो हैं वो मुंतकिल हुई, फूटी, तो आप अल्लाह ताला ने मुझे एक शाख में मुंतकिल फरमाया जो दूसरी से बेहतर थी। और आपने साथ में फरमाया कि हज़रत आदम की औलाद में से अल्लाह ताला ने अरबों को चुना, फिर उसके बाद बनी मुदर को चुना, फिर कुरैश को चुना, और कुरैश से बनी हाशिम को चुना, और फिर यूं खैर से खैर का चुनाव हुआ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जितने भी लोगों में रहा वो सारे ही पाक बाज और पाक दामन और बुराइयों से पाक लोग थे।
اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نام مبارک ہے اگر ہم دیکھیں اس کا مطلب بھی جو ہے وہ امن والی اور عیوب سے پاک خاتون ہے. بے شک. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اگر ہم سلسلہ نسب جو ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں تو حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن لوئی. اب آپ کا یہ سارا جو سلسلہ نسب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب ہے. ان میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہی جو ہیں پاکیزہ اور تقوی والے تھے. بلا شبہ یہ زمانہ فطرت تھا، یعنی اس دور کے دوران جو ہے وہ کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو ابھی آپ اسلام نہیں آیا تھا، لیکن یہ وہ پاکیزہ روحیں ہیں، وہ پاکیزہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے جن میں نور محمدی کا جو ہے وہ روشن ہونا ان کے بابرکت رہا اور وہ پاکیزہ روحیں جو ہیں وہ تقوی اختیار کرے رکھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو آپ کے والدین جو تھے وہ آپ کا حسن اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب تھے. بالکل. اور جو ان کا ملاپ تھا وہ حسن انتظام تھا. کلاب کے جو تھے وہ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک زہرہ تھے اور قصی تھے. زہرہ جو تھے وہ مدینہ سے تعلق کے سردار تھے اور جو قصی تھے وہ مکہ کے سردار تھے. صحیح. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جنگل میں شکار کے لیے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن وہب وہاں پر ان کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ احبار جو ہیں وہ شکار کے لیے آتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی جو ہے مدد ہوتی ہے اور ان کو کس طرح سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور حضرت عبداللہ کو ان کی جنگل سے چھڑایا جاتا ہے. یہ سب سارا معاملہ جو ہے جب حضرت وہب بن عبد مناف جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد مکرم ہیں وہ دیکھتے ہیں تو پھر اپنے خاندان سے مسئلہ مشورہ کرتے ہیں کہ کیا ہم حضرت آمنہ کی شادی اس سے کر دیں. تو پھر آپ ادھر سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت وہب کے دل میں ڈالی. دوسری طرف جو ہے وہ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ یمنی احبار کے سامنے بیٹھتے ہیں. جب محبت کا تقاضا تھا نا، محبت کے لیے جو کائنات بنائی گئی، جو رحمت للعالمین کے لیے جو ہے وہ دنیا کو تخلیق کیا گیا، تو وہاں پہ پھر جو ماں باپ تھے ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی بزرگی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کا انتخاب ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور جوڑے اللہ ہی بناتا ہے. جس کے نصیب میں جس کا جوڑا لکھا ہے اس کا نکاح اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ صرف باتیں نہیں بنی ہوئی، ایسا کانسیپٹ کہتا ہے، ایسا سائنس کہتی ہے، ایسا اسلام کہتا ہے، ایسا ہماری ہسٹری بتاتی ہے ہمیں کہ ایسا ہوتا ہے. جس کا تعلق، جس کا نصیب جس شخص کے ساتھ جڑا ہو وہ آٹومیٹکلی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ملاقات ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رشتے بناتے ہیں. بالکل جی. وہ تو ہم ایک عام بندے کی بھی بات کرتے ہیں نا، لیکن یہ تو بڑی بات، یہ تو سب سے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا. تو اس کے بارے میں اس کی پوری جو ان کی جو ہے وہ چلنا تھا اس کا حسن انتظام ہو رہا ہے کہ عبد المطلب سے احبار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بنو زہرہ سے شادی کریں گے، بنو زہرہ میں کسی اپنے فرزند کی شادی کرتے ہیں تو آپ کے اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو حکومت بھی ملے گی اور نبوت بھی ملے گی. اب آپ دیکھیں کہ پھر اسی وجہ سے اور ایک بڑا طویل جو ہے وہ قصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت تھے. وہ یوسف زماں کہلاتے تھے. ظاہر اور باطن ان کا انتہائی خوبصورت تھا کہ مکہ کی 200 عورتیں جو ہیں آپ سے شادی کی منتظر میں جو ہے انہوں نے شادی نہیں کی اور بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ آپ کو سدھا عورتیں ایک جھلک دیکھنے کو ترستی تھیں. آپ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حضرت عبد المطلب نے جب چاہے زمزم کے لیے آپ کو بڑی یہ طلب تھی کیونکہ آپ کے حصے میں یہ ایک ڈیوٹی آئی تھی کہ حاجیوں کو پانی پلانا ہے. تو آپ کو یہ تھا کہ کسیلا کروا پانی ہے کہ کسی طرح مجھے چاہے زمزم جو ہے وہ بنی جرہم اس کے اوپر بڑا پتھر رکھ کے اس کو بند کر چکے تھے. تو ان کو یہ دل میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب میری یہ عرض ہے کہ مجھے کسی طرح چاہے زمزم جو ہے وہ اس کا پتہ مل جائے. تو آپ ایک بار حتیم میں جو ہے وہ سو رہے تھے تو آپ کو خواب آئی کہ آپ یہاں پر چاہے زمزم ہے اور آپ یہاں سے کھودیں گے تو آپ کو مل جائے گا. آپ یہ دیکھیں اور ساتھ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پہ بہت رب کا فضل ہے، آپ کے خاندان پہ یہ فضل اور یہ کرم ہے. اب یہاں پہ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا ایک ہی بیٹا اس وقت تھا حارث.
آپ ان کو لے کر نائلہ اور اصاف 2 بت تھے ان کے درمیان سے کھدائی شروع کرتے ہیں اور قریش کے جو لوگ ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں. تو آپ حارث سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو روکیں, میں اپنا کام مکمل کرتا ہوں. اب یہاں پر بن عبد المطلب جو ہیں ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میری افرادی قوت کہیں زیادہ ہوتی تو میں یہ کام زیادہ آسانی سے کر لیتا, اور آپ وہیں پر نظر مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرماتے ہیں تو میں ان میں سے ایک کو قربان کروں گا, اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. آپ جب اللہ تعالیٰ نے, اب وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو چاہے زمزم بھی مل گیا اور 10 بیٹے بھی مل گئے, اور 10 بیٹے جب آپ کے جوان ہوئے تو آپ 10 بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ جو ٹائم تھا ایسا نبیہ روح پرور اور ایسا روح کو ہلا دینے والا تھا کہ مکہ کا ہر فرد یہ منتظر تھا کہ عبد المطلب کی جو نظر ہے اس میں انہوں نے مانا ہے کہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا, تو یہ معاملہ اب کہاں تک پہنچے گا. اب آپ دیکھیں کہ ہر بیٹے کے بارے میں قرآن نکالا جا رہا ہے, اور جو سب سے آپ کے دل دادا اور آپ کی جان جو تھے حضرت عبداللہ, سب سے چھوٹے جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے تھے, ان کے نام کا قرآن نکل آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کس طرح سے ان کا دل ہل گیا ہوگا کہ کس طرح سے وہ چاہ رہے ہوں گے کہ کسی طرح اس کا نام نہ نکلے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ پاک چیزوں کو قبول کیا کرتی ہے. جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں ہیں, بالکل سب سے پسندیدہ چیزوں کو ہی جو ہے وہ آزمائش کے لیے جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے. یہاں یہ دیکھیے کہ اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے 4 بچے ہیں یا 6 بچے ہیں اور ہم سب سے برابر پیار کرتے ہیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے, اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی ایک بچہ ماں باپ کو بہت پیارا ہوتا ہے. بچے بھی اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں, ماں باپ بھی دے سکتے ہیں. چاروں بچوں سے محبت اپنی جگہ پہ, میں والدین کی محبت پہ شک نہیں کر رہی, لیکن کوئی ایک یا تو سب سے چھوٹا یا سب سے بڑا بچہ جو ہے وہ گھر میں بہت لاڈلا, ماں باپ کا بہت فرما بردار, بہت پیارا ہوتا ہے. اور کبھی کبھار جو ہے وہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں جو زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں وہ لاڈلے بن جاتے ہیں. لیکن کوئی ایک پرسنالٹی ضرور ایسی ہوتی ہے جو آپ کے بچوں میں آپ کو جو ہے وہ آئیڈیل لگ رہی ہوتی ہے, ماں باپ کو آئیڈیل لگ رہی ہوتی ہے. یہ بات جو ہے نا یہ دل کی ہے, کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل یہ جو معاملہ ہے نا, جو جھکاؤ حضرت عائشہ کی طرف ہے, تو یہ دل کی وجہ سے ہے, اس کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے. محبت ہے, لیکن یہ محبت کا ایلیمنٹ ہے کہ محبت صرف ایک سے ہو سکتی ہے. یہاں پر وہ جو ایک آپ نے اشعار سنے کہ محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں, یہ پکی بات ہے. آپ اگر سچی محبت کسی سے کرتے ہیں تو وہ صرف ایک ہی شخصیت ہو سکتی ہے, وہ آپ کا ایک ہی بچہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر نہیں, محبت آپ بانٹ سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, لیکن حقیقی محبت جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا دل سے لگاؤ ہو, وہ کوئی ایک ہی شخصیت ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایک خیال ہمیں ضرور رکھنا ہوگا کہ یہ اب بات والدین کی طرف چل پڑی تو ہم تھوڑی سی جاتے جاتے ایک جو ہے وہ نصیحت کرتے چلے کہ اگر ایک سے محبت ہے کہ وہ بچہ بہت آپ کی خدمت بھی کرتا ہے, وہ آپ کو پسند بھی ہے, لیکن عطائی معاملات میں آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے. آپ نے عطائی معاملات میں یعنی جو کچھ عنایت کرنا ہے اپنے بچوں کو, تو آپ نے سب کو برابر رکھنا ہے. آپ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو کون سا زیادہ پسند ہے. تو یہ تو صرف دل کے جھکاؤ کی بات ہو رہی ہے, عطائی معاملات میں نہیں. اب یہاں پر حضرت عبداللہ کے نام جب یہ نکلتا ہے تو آپ سب جو مکہ کے سردار تھے اور جو آپ کی کزنز تھیں وہ سب آڑے آ گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو ایک معاملہ شروع ہو جائے گا, پھر جو بیٹے ہیں وہ قربان ہونے لگیں گے, آپ اس کا کوئی دوسرا حل نکالیے. اور پھر وہ فدیہ ڈھونڈا گیا کہ 10 اونٹ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھے جائیں اور پھر حضرت عبداللہ کو ایک سائڈ پہ, اور فال نامہ نکالا جائے. اگر تو اونٹوں کے نام نکل جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اونٹ قربان کر دیے جائیں گے, ورنہ جو ہے وہ 10 اونٹوں کا اضافہ ہوگا. ایسے ہی کرتے کرتے جو ہے وہ 100 اونٹ ہو گئے, اور فال جو ہے پھر حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کی طرف نکلی, اور جو ہے فدیہ 100 اونٹ دیا گیا. اب یہاں پر بڑی ہی قابل جو ہے نا اور بات ہے کہ جیسے ہی 100 اونٹوں کا وہ فدیہ دیا گیا, اور آپ جو ہیں وہ موت سے آپ کا چھٹکارا ہوا, نئی حیات آپ کو ملی. اب یہیں سے پکڑ کر جو ہے نا حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ سے شادی کے لیے حضرت عبداللہ کو سیدھا ان کے گھر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صحیح. اب یہاں پر درمیان میں کیونکہ آپ انتہائی خوبصورت تھے, اور آپ کا حسن کا جو 4 چاند جو لگا رہا تھا وہ نبی کا نور تھا. آپ کی پیشانی میں جو نور تھا اس کو دیکھ کر عورتیں فدا ہو جاتی تھیں. آپ کے اب جب درمیان میں جا رہے ہیں تو ورقہ بن نوفل, جن کے بارے میں ہم شروع سے بچے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ کتاب مقدسہ کے جو ہیں وہ پڑھنے والے تھے. تو ان کی بہن جو ہے انہوں نے بھی کتاب مقدسہ میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی جو ہیں وہ آنے والے ہیں بڑے. تو وہ جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ 100 اونٹ اور لے لیں مجھ سے,
آپ مجھ سے لے لیں، میں بس آپ مجھ سے شادی کر لیں. تو آپ نے کہا کہ آپ دیکھتی نہیں کہ میرے ساتھ کون ہے، اور آپ جھڑک کے آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر ایک کاہنہ عورت ملتی ہے، وہ کہتی ہیں عارضی شادی کر لیں مجھ سے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں نبی کے والد کا کردار اور وہ سیرت جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے جب آپ ان کا جواب دیکھیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ حرام سے بہتر ہے کہ مجھے موت دے دی جائے. سبحان اللہ. آپ نے اتنے با کردار والدین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ چنے. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ایک لیلا ادویہ وہ بھی یہی پیشکش کرتی ہیں. پھر آپ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ حضرت آمنہ کے گھر لے جاتے ہیں، وہاں پر شادی کا اہتمام ہوتا ہے اور بڑی شاندار شادی ہوئی. اور 3 دن جو ہے وہ یہ ہوتا رہا، سونا چاندی اونٹ اور جو بھی ساری ہاں جی ان کے اس میں مہر میں دی گئی. اور پھر جب وہ 3 دن جو ہے وہاں سے حضرت عبداللہ آپ کے حضرت آمنہ کے استقبال کے لیے اجازت لے کر گھر جاتے ہیں کہ مجھے استقبال کی تیاریاں کرنی ہیں. ابھی حضرت آمنہ ساتھ نہیں ہیں. ابھی اسی راستے سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کی وہی بہن کھڑی ہیں اور وہی فاطمہ بنت مرکہنہ کھڑی ہیں، لیکن آپ کی طرف وہ التفات وہی توجہ جو ہے وہ نہیں کرتی. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ پہلے تو 100 اونٹوں کی پیشکش ہو رہی تھی، اب کیا ہوا کہ اب تو میری طرف ذرا سی بھی توجہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تم کہاں رہے. تو وہ پھر حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ساری بات کھولتے ہیں کہ میری شادی جو ہے وہ حضرت آمنہ سے ہو گئی. پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ معزز خاتون جو ہیں ان کو مبارک ہو کہ وہ ان نبی کا نور وہ لے گئی ہیں. سبحان اللہ. اس وجہ سے ہم صرف جو ہے وہ اسی وجہ سے آپ کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے تھے. اصل میں بات یہ تھی بالکل کہ جو وہ شادی کرنا چاہتی تھی حضرت وہ نور عبداللہ نبی سے، اس کا نور نبی کی دیوانی تھی. بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت آمنہ کو اپنے گھر لے کے گئے. گھر بڑا پیارا، شمال کی طرف سیڑھیاں چڑھ کے پھر صحن اور گھر بنا ہوا، نبی کا گھر کا نقشہ جو ہے وہ، پھر اس میں ایک کمرہ جو لکڑی کا بنا ہوا ہال کی طرف کھلتا ہے. میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ روحانیت کی طرف ہمارا دل چاہتا ہے جیسے ہم زیارت کر رہے ہیں. ہمیں سننی چاہیے، ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہم اکثر اوقات پروگرامز میں اتنا ڈیپلی بات نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ چیزیں سننی چاہیے کہ آج جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے، خاص موقع ہے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم جو ان کی خوبصورت باتیں، ان کی شادی کیسے ہوئی، وہ اعلیٰ نسب کس طرح ان کا سلسلہ نسب ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے پھر آگے شادی کے بعد اپنی زندگی کا آغاز کیا، یہ تمام چیزیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ایک عورت کو جو ایک مقدس مقام دیا گیا ہے، ماں کا مقام، کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس ماں نے اس جنت کی کس طرح قدر و قیمت کا جو ہے اس کو اندازہ ہو، اور ماں کس طرح یہ سمجھے کہ اب اگر میں ماں بن گئی ہوں تو مجھے کتنا سمجھدار ہونا پڑے گا اور مجھے کتنی سمجھداری سے اپنے بچے کی تربیت کرنی پڑے گی. یہاں پر ڈبیہ دیکھیں کہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا کوشچن تھا کہ آج کی عورت جو ہے وہ کیا سبق حاصل کر سکتی ہے. بالکل کیا سبق حاصل کر سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے نا ان سیرتوں کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں. اب جو دور کا آغاز ہو چکا جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں، جب ہماری زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں تو یہ دور کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ مشکلات ہمارے لیے ایسے ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے ذہن سے وہ صدمات ایسے کم ہو جاتے ہیں کہ جب ہم سیدہ کی مشکلات کو پڑھتے ہیں. اگر آپ کو عنایات عظیم ملی تو آپ کو صدمات بھی عظیم ملے. 10 دن کا وقت گزرا تھا آپ کے ساتھ شادی کے لیے، حضرت عبداللہ کے ساتھ شادی کے ساتھ، کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو تجارت کے لیے بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یثرب سے آپ کھجورے لیتے آنا. اب 2 ماہ میں وہاں پر آپ تجارت بھی کرتے ہیں، اور جب دوسرے ماہ کا اینڈ ہونے لگتا ہے تو یثرب کی طرف آتے ہیں تو آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وبائی بخار کی وجہ سے. آپ دیکھیں صرف 10 دن کا ایک نوجوان لڑکی نے، ایک وہ بھی سب سے حسین جس کے لیے جو ہے وہ ہر عورت جو ہے خواہش مند تھی، تو صرف 10 دن گزارے. اب ہر آنکھ جو ہے وہ آپ دیدہ تھی مکہ کی، اور آپ کا دل جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ ایک نوجوان لڑکی، بیوہ لڑکی، اس کے کیا دل کے جذبات ہوں گے. کیا یہ صدمات ہماری آج کی جو ہماری تنگیاں یا مشکلات ہیں یا جو ہمارے ساتھ جو پیش آتی ہیں، کیا وہ ہمارے صدمات کو کم نہیں کرتی؟ بالکل. کیا آپ دیکھیں اس سیدہ شریفہ نے کس طرح سے صبر کیا ہوگا. کیا ان کو پہاڑوں جیسا حوصلہ نہیں چاہیے، ان کو اس وقت ضرورت پیش آئی ہوگی. بالکل. تو آپ نے جب آپ کے پاس کچھ عورتیں یہی ذکر کرتی ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی
کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ 100 اونٹوں کے بدلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ موت کو ٹال دیتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بھی 2 ماہ بھی نہیں ہوتے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں. تو پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جب اس پر غور و فکر کرتی ہیں تمام واقعات پر، تو پھر ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ نور محمدی تھا جو مجھے منتقل کیا جانا تھا. یہ صرف اور صرف وہی حکمت تھی، وہی امانت مجھے اللہ تعالیٰ نے لوٹانی تھی جس کو میں نے جو ہے وہ پروان چڑھانا ہے. پھر وہ آپ ایک ماں کے طور پر اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں لگ جاتی ہیں. جیسے اس دور کے جو بچوں کی پرورش کی جاتی تھی ان کو صحت افزا مقامات پہ بھیجا جاتا تھا. حضرت حلیمہ کو چنا جاتا ہے، پھر وہ حضرت حلیمہ ان کو لے کے جاتی ہیں، پھر دائی حلیمہ لے کے جاتی ہیں، اور ان کو بڑا، آپ ایک سنگل پیرنٹ تھی نا، آپ نے ماں کے بھی فرائض انجام دیے، آپ نے باپ کے بھی فرائض انجام دیے، ساتھ میں آپ ان کو کہہ رہی ہیں کہ دیکھو کہ اگر آپ ساتھ لے کے جا رہی ہو، مجھے اس کے بارے میں بڑی بشارتیں ملی ہیں، مجھے حاطف غیبی سے آواز آئی ہے کہ میرے بطن میں اقدس میں ایک امت کا سردار پل رہا ہے. اب یہ نہ ہو کہ اب یہ جو امت کا سردار تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اس کو تم نے یہودی احبار سے حفاظت کرنی ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. اگر میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں تو اس کا بہت، یعنی جس طرح سے ایک باپ جو یا ایک ماں کی جو شفقت اور محبت اور حفاظت کا ہوتا ہے نا ایک سنگل پیرنٹ ہوتے ہوئے، آپ نے بڑا ان کو وہ کہا اور سارے واقعات ان کی ولادت کے بیان کیے. اچھا، تھوڑا سا ولادت کا ہم تھوڑا سا ذکر کریں تو وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین، ہمارا دل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے وہ اور لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، ہماری روحانیت بڑھتی ہے. جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، تو آپ دیکھتی ہیں کہ ایک نور نکلا ہے، ایسے جیسے کوئی شہاب ثاقب ہو. آپ دیکھتی ہیں کہ اس نور کی وجہ سے مشرق اور مغرب کی ہر چیز درمیان کی روشن ہو گئی. آپ دیکھتی ہیں کہ شام کے محلات ان کو نظر آنے لگ گئے. آپ یہ دیکھتی ہیں کہ کسرا کے جو ایوان تھے ان میں دراریں پڑ گئیں، جو 14 کنگرے ہیں وہ گر گئے، اور جو ظالم حکمران تھے ان کے دل لرزاں ہو گئے. آپ دیکھتی ہیں کہ ارد گرد ان کے عورتوں نے گھیرا ڈال دیا. اب سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ عبد مناف کی جو ہیں بیٹیاں ہیں، لیکن انہوں نے جب اپنا تعارف کروایا تو آپ دیکھیں کہ حضرت حوا، حضرت مریم اور حضرت آسیہ آپ کی دائیاں ہیں، اور آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور آپ کو ایک دودھ جیسا پیالہ آپ کی طرف پیش کیا جاتا ہے، وہ آپ پیتی ہیں جس سے آپ کی تکلیف جو ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح 3 مرد جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں آفتاب آتش وغیرہ لے کر، اور آپ کو 7 بار نہلایا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بار نہلا کر، اور پھر آپ کے سامنے ہی ایک نور کا تشت ہے جس میں سے انگوٹھی نکالی جاتی ہے. اس انگوٹھی میں سے وہ اتنی نورانی تھی کہ وہ مہر نبوت تھی، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے کندھوں کے درمیان پھر لگاتے ہیں، جو ایک گوشت کا لوتھڑا ٹائپ تھی، اور وہ ایک پتہ چلتا تھا جیسے مہر لگانے کے بعد ابھر جاتا ہے نا، ویسے تھا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے آپ کو گھیر لیتے ہیں آپ کی گود کو. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں ہیں تو ان کے جو چونچے ہیں وہ زمرد کی ہیں، ان کے پر جو ہیں وہ یاقوت کے ہیں. اور یہ سارا منظر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنی خوش نصیب ماں تھیں کہ جن کی گود میں خاتم النبیین آئے، امام الانبیاء آئے، اور پھر ایک بادل آتا ہے، آنکھوں سے یہ تمام منظر جو ہے وہ کتنی آسانی سے اب ہم بیان کر رہے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں تو ہماری جو روحانیت کس طرح سے بڑھ رہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ منظر، اگر آپ یہ سوچیں کہ حضرت آمنہ نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ان کا نور، جن کے بارے میں حضرت کچھ لوگ یہ ابھی بھی شک میں ہیں کہ وہ پتہ نہیں ایمان والی تھیں، یعنی وہ ایمان لائیں یا نہیں، کیونکہ حضرت ایک حدیث ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو ان کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور ان کو اٹھایا، اور وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، آپ دونوں والدین میں سے، یعنی حضرت آمنہ حضرت عبداللہ نے. لیکن جو لوگ اس چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں تو وہ یہ جان لیں آج کہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس جہاں پر پڑا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ عظیم ہے. تو کیا جس بطن اقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی ہو،
تو کیا اس کا دل نور سے منور نہ ہوا ہوگا؟ جس کے باہر آنے سے ایمان روشن ہو گیا، کیا اس کے اندر ایمان کی روشنی نہ ہوئی ہوگی؟ تو یہ بات جو ہے وہ لوگ اس اذیت جن کے ایمان کمزور ہیں وہ اس بات وہی کو بات کہہ کر سکتے ہیں، یا اگرچہ وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ ایمان والے یہ حدیث بات ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں. بالکل ضعیف حدیث ہیں یا کچھ بھی ان کے نزدیک وہ بہت سارے آرگیو دیتے ہیں، لیکن میں صرف ایک ہی آرگیو دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ ارشاد ہے نا کہ اپنے مردوں کو جو ہے اپنے مردوں کو ایذا دے کر زندہ کو جو ہے وہ ایذا نہ دو، مردوں کے برا بھلا کہیں گے تو جو زندہ ہیں ان کو ایذا ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم نبی کے والدین کے بارے میں کوئی ذرا سی بھی بات کہتے ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ آپ نبی کو جو ہے وہ ایذا دے رہے ہیں، اور نبی کو ایذا دینا کفر ہے، وہ کفر ہے. یہ بات میں جاتے جاتے ضرور کہنا چاہتی تھی، یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتی تھی کہ ہم سے ذرا سی بھی لغزش جو ہے وہ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ ڈگمگا نہ دے، کہیں ہم ایمان سے جو ہے وہ ہاتھ نہ. میں کہتی ہوں پروفیسر صاحبہ یہ اتنی بڑی باتیں ہیں، یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے پاس الفاظوں کا خزانہ ختم ہو جائے گا، مگر ہم ان کی بڑائی، بزرگی اور ان کا تقوی بیان نہیں کر پائیں گے. ان ہستیوں نے جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی، ہم ان کی جوتی کی مٹی کے برابر بھی شاید اپنا ایمان جو ہے وہ نہیں رکھتے کہ جن ہستیوں نے اتنی بڑی بڑی آفرز ٹکرا دی. آج کی عوام دیکھیں، آج ہم لوگ جو ہے وہ ہمیں ذرا کہیں اچھی آفر ہو رہی ہے، کوئی اچھی شخصیت ملے تو ہم فوراً سے جو ہے وہ اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں. ایمان کا تقاضا پھر یہاں پر یاد آتا ہے، اور ایسی ہستیوں کو دیکھ کے ایمان تازہ اور روح تازہ ہوتی ہے کہ ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے. اللہ نے اگر آپ کو بڑا مقام دینا ہے، اللہ نے آپ کو اگر آنکھ کھولنی ہے، ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے، تھرڈ آئی ہوتی ہے، وہ تبھی کھلتی ہے جب آپ کے اندر جو ہے وہ نور بھرا ہو، اور نور اسی اندر بھرا جا سکتا ہے، اسی کے اندر بھرا جا سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ گناہ کی طرف اس سے نہیں گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. صرف یہ اتنی سی بات، کیونکہ جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن وہاں اللہ کے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں. کوئی آدمی جو ہے وہ خطا سے جو ہے وہ پاک نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ ہی کسی کے لیے برائی نہ سوچیں. میں تو آج یہی پیغام دوں گی کہ ہماری جو سیدہ ہیں ان کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ اپنے بیٹے کی پرورش کس طرح سے کر رہی ہیں، کہ آپ اب کتنی ذمہ دار خاتون ہیں کہ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ آپ کو پکڑا کے جاتی ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے کے جا رہی ہیں، تو ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے کہ شوہر کے ساتھ محبت جو ہے نا اس بچے کی کس طرح سے بناؤں. زیارت قبر کا جو ہے وہ ارادہ باندھتی ہیں کہ اپنے خاوند کی زیارت قبر کا جو ہے نا اس طرف لے کے جاؤں. کم از کم اگر ان کو اصل میں ریل میں نہیں دیکھ سکے تو کم از کم زیارت کے ساتھ وہ قبر کی زیارت کریں گے تو محبت جو ہے وہ ایک لنک بن جائے گا. اور جب ارادہ باندھتی ہیں تو دیکھیں چھوٹے بچے کے ساتھ محبت اور شفقت کا ان کا یہ عالم تھا کہ کئی دن تک آپ زیادہ راہ جو ہے وہ تیار کرتی رہیں کہ سفر میں سامان یہ بھی ضرورت ہوگی بچے کو، یہ نہ ہو ضرورت ہو. اور جو سواری آپ تیار کرتی ہیں اس کے اوپر باقاعدہ آپ ایک سائے کا اہتمام کرتی ہیں کہ وہ سایہ جو ہے وہ میرے بچے کو ریت کی تپش اور چٹانوں کی جو بھڑکنے والی آگ ہے وہ اس سے کسی حد تک میں جہاں تک بچا سکوں. ماں ہے نا، ماں ہے، لیکن اللہ نے کچھ اور سوچ رکھا ہے. وہ جن کے لیے کائنات بنا دی، جن کو ملانے کے لیے، اس دنیا میں لانے کے لیے دو اہم تقوی سے بھرپور، ایمان سے بھرپور دو ہستیاں ملا دیں، اور پھر ان میں سے ایک ہستی کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور ایک ہستی کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے. ان کو بھلا سائے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے لیے تو بادل سایہ بن جاتے ہیں، ان کے لیے تو فرشتے مدد کے لیے اتر آتے ہیں، ان کے تو جو آمد پہ جو ہے اتنی بڑی بڑی ہستیاں جو ہے وہ خوشیاں مناتی ہیں. تو یہ تو لیکن ماں ہے، یہاں ماں کا پیار نظر آتا ہے، اپنے بچے کو سیکیور کس طرح کرتی ہیں، اپنی حد تک جتنا وہ کر سکتی تھی. اللہ کی تو جو عنایات تھیں وہ تو بھرپور اور مسلسل تھیں، لیکن پھر بھی ایک ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، کہ اپنی تسلی کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ساتھ کرتی چلوں. جب آپ بنو عدی جہاں پر زیارت قبر کے لیے پہنچتی ہیں تو وہاں پر آپ ان کے جو اپنے خاوند کے ماموں ہیں وہاں پر اپنے بچے کو وہ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے. جب آپ مدینہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، آپ حدیبیہ کے مقام پر آئے، آپ فتح مکہ کے لیے گئے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اجازت چاہتے تھے. اب دیکھیں قرآن پاک میں یہ بھی ہے نا کہ کافر کی قبر کے پاس آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. جو لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کی زیارت کی بھی اجازت ملی اور ان کے پاس جانے کی بھی اجازت ملی. آپ دیکھیں آپ جاتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ آپ بہت سارے صحابہ کے ساتھ تھے، 1000 صحابہ کے ساتھ.
آپ نے قبروں کے پاس ان کو روکا اور ایک قبر کے پاس جا کے آپ رونا شروع کر دیا اور بہت گریہ زاری کی، اور پھر جب واپس آئے تو دیکھا تو صحابہ بھی رو رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے اس قدر رلا دیا کہ ہم بھی رونے لگ گئے؟ تو آپ نے فرمایا آپ بھی رونے لگ گئے. تینوں کو پوچھا، 3 بار پوچھا کہ آپ بھی رونے لگ گئے، اور پھر فرمانے لگے کہ مجھے میری ماں کی یادوں نے رلا دیا، کہ ان کی شفقت نے رلا دیا، وہ باتیں جو انہوں نے میرے ساتھ کی تھی مجھے وہ بات یاد آنے لگ گئی. تو آپ دیکھیں کہ وہ ننھا سا بچہ جب ایک ماں رہنے کے بعد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے بعد آپ واپس ابوا کے مقام پر جاتی ہیں تو بیمار ہو جاتی ہیں. بیمار ہوئی، طبیعت خراب ہوئی تو سینے سے چپکا لیا اپنے نور نظر کو، اور پھر فرمانے لگی کہ اللہ اے پیارے بیٹے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات برکت دے، تمہیں بہت برکت دے، اور تم اس شخص کے فرزند ہو. یہ دیکھیں یہ وہ ماں ہے کس طرح سے لمحہ بہ لمحہ اپنے خاوند کی عزت اور محبت جو ہے اپنے بیٹے کے دل میں کس طرح سے ڈال رہی ہے، اور جو آج کی بیوی کو جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضرورت ہے کہ اپنے خاوند اپنے شوہر کی عزت بات کی محبت کیسے الٹ کر دی ہے نا. ہاں وہ یہ کہتی ہے کہ ہماری عزت رہے، ہماری محبت رہے. تو وہ یہ دیکھیں لمحہ بہ لمحہ کیسے ان کے آخری جو کلمات ہیں وہ یہی ہیں کہ اے بیٹے کہ تم اس فرزند کے ہو، اب اس شخص کے فرزند ہو کہ جس کا فدیے میں 100 اونٹ دیے گئے، اور اگر میرے خواب سچے ہیں تو تمہیں مبعوث، تم ایک حرم کی طرف اور اس سے آگے کی مخلوق کی طرف جو ہے مبعوث کیے گئے ہو. اور جو ہے وہ تمہاری جو بعثت ہے وہ امن کے اسبات کے لیے ہے، اور تمہیں اسی لیے جو ہے وہ بتوں سے جو ہے وہ پوجا سے جو ہے وہ محفوظ رکھا گیا. تو یہ سارے الفاظ آپ فرماتی ہیں کہ کبھی جو نیا ہے وہ اس نے پرانا ہونا ہے، اور ہر جو زندگی ہے اس نے موت کی طرف جانا ہے، اور آپ ہر عظیم چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے. میں تو چلی جاؤں گی لیکن میری یادیں باقی رہ جائیں گی. اور آپ اس طرح سے فرماتی ہیں کہ تم سراسر خیر ہو، اپنے یعنی بیٹے کے لیے فرما رہی ہیں کہ تم سراسر طہارت ہو، سراپائے خیر ہو. یہ تربیت ہے ماں کی، یہ تربیت ہے، ماں اپنے بچے کو سکھا رہی ہے. بالکل. حالانکہ وہ جن کے سینے میں قرآن، جن کو نبوت جو ہے وہ پیدائش کے وقت ہی نبوت جو ہے وہ عطا کر دی گئی ہے، مہر نبوت لگا دی گئی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ، لیکن آپ دیکھیے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ ماں کی تربیت کتنی ضروری ہے. یہ سب چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایک ماں جو ہے نا اس پہ اگر آپ اچھی مائیں ہوں تو قومیں اچھی ہوتی ہیں. اور ماؤں کا اچھا ہونا اس دور میں سب سے بڑی بات ہے. جو ماں اچھی ہے اس کی اولاد بھی اچھی ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر ذرا سی بھی آپ میں کوئی خامی آئے تو بات سیدھی اٹھ کے کوئی کسی نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کے والد صاحب ایسے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ آپ کی ماں کے اوپر اٹیک کرنا ہے آپ کی ماں نے آپ کو تربیت نہیں دی. جو عرب تھے نا ہاں وہ اس چیز کے بڑے حریص تھے کہ جو ایک تو عربی جو شاعر ہے ان کا مقولہ باقاعدہ انہوں نے کہا بھی اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میری جو ہے وہ تم پہ میرا بڑا احسان ہے پیدائش سے پہلے کا. اب وہ کہنے لگے کہ پیدائش کے بعد کا تو احسان سمجھ میں آتا ہے، پیدائش سے پہلے کا احسان تو ہمیں سمجھائیں. تو وہ کہنے لگے کہ میرے پیدائش سے پہلے کا جو احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک پاک دامن باطہارت جو ہے عورت کا انتخاب کیا کہ وہ تمہاری والدہ بنیں گی. تو یہ جو ماؤں کا انتخاب ہے نا وہ بھی ایک احسان ہے اور مرد کا بچوں پر کہ وہ ایسی عورت کا انتخاب کرتے ہیں جو بعد میں اس کے بچوں کی جو ہے ماں کہلائے گی، جو اچھی تربیت کرے گی. اگر خود کی اس کی اپنی تربیت اچھی ہوگی، وہ خود جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہوگی، اگر خود اس کا دل صاف ہوگا تو وہ بچوں کو جو ہے وہ اچھی تربیت دے سکے گی. تو یہاں پر ہم پھر اسی واقعے کی طرف آتے ہیں کہ حضرت ایمن جو ہیں وہ جب ابوا کے مقام پر آپ کی یہ سارا سینے سے چپکا کر آپ نے یہ سارے الفاظ کہے تو آپ جو ہیں وہ ایک سکوت طاری ہو گیا، آپ جو ہے آپ کا وصال ہو گیا. پھر ایک چیخ جو ایک چھوٹے سے بچے کی تھی اسی نے اس سکوت کو جو ہے وہ توڑا. حضرت ایمن جو ہیں ابوا کے مقام جو ساتھ ہی ایک گاؤں تھا وہاں پر لے جاتی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کو اور وہاں پر تدفین کرتی ہیں. اب یہ چھوٹا سا بچہ جس نے پہلے جس کا باپ جو ہے فوت ہو گیا، اب اس کی والدہ اس کو چھوڑ کر جا رہی ہیں. اب وہ مقام لوگ اکٹھے ہیں اور یہ جو بچہ ننھا سا یتیم جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ حضرت آمنہ کے ساتھ جا کر لپٹ جاتا ہے. اب لوگ جو ہیں وہ خود بھی آپ دیدہ ہیں کہ کس طرح سے اس ننھے سے بچے کو سمجھایا جائے کہ یہ ماں جو ہے یہ بھی اب تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے. پھر ایمن کو سمجھایا جاتا ہے کہ کچھ دیر جو ہے اس بچے کو
اس ماں کے ساتھ رہنے دو اور پھر پیار سے. صاحبہ یہ دیکھیے کہ یہ شاید یہ واقعہ ایسے آگے میں نہیں سن سکتی اور سننے والے بھی نہیں سن سکتے. بہت ہمارے پاس اتنا دل اتنا جگر نہیں ہے کہ وہ حوصلے دیکھیں جنہوں نے برداشت کر یا برداشت کر سکے. یہاں جو ہے وہ کیفیت کچھ اور تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے تو میں اس سے آگے ایک لفظ بھی اگر میں نے سنا تو شاید میری کیفیت تبدیل ہو جائے گی. تو یہ آپ وہ ایسا ہی ہے نا. یہ دیکھیں وہ ان کے حوصلے چیک کریں کہ جنہوں نے اتنا برداشت کیا اس چیز کو, پھر وہی انہوں نے اپنی یتیمی کو کمزوری تو نہیں بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یتیموں کے سہارا بنے. یہ دیکھیں نا کہ اس صبر جمیل نے کس طرح سے مسکینوں, یتیموں, بیواؤں کا وہ سہارا بنے. پھر آگے ہم بات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وہاں سے گزرے تو آپ زیارت پہ گئے, اور یہ آج کے لیے سبق ہے. بریک لے لیں, بریک کے بعد ہم واپس یہیں سے جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے آپ کو دوبارہ جوائن کیا ہے اور بات کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے اس کو ہم بات کر رہے تھے. وہ تو شاید ہم اس چیز کو آپ کے سامنے ڈسکرائب نہ کر سکیں کیونکہ شاید وہ برداشت کی کیفیت وہاں پر جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے آپ کا پیمانہ. لیکن آگے ہم یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ جس طریقے سے ایک عورت کو تعلیم اور تربیت لیے بنایا گیا, آج کی ہماری عورت نے وہ سب کچھ کیوں نہیں سیکھا؟ ہم سب نے اپنی اسلاف کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے اپنے بچوں کی ویسی تربیت کرنی کیوں چھوڑ دی کہ جس میں ہم جو ہے وہ محمد بن قاسم جیسی شجاعت اور بہادری جو ہے وہ دے کے بچوں کو باہر نکالتے ہیں. آج کل کے تو بچے اتنے ڈرپوک ہیں, ذرا سا بیل ہو یا کوئی دروازہ کٹکا کے چلا جائے یا کوئی بچہ دوسرا جو ہے مار دے تو روتے ہوئے جو ہے ماں باپ کے پہلو میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آج ہم نے اپنے بچے کو بہادر نہیں بنایا. آج وہ معصوم بچے, وہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا, والدہ بھی ساتھ نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ دادا نے جو ہے وہ جن کی پرورش کی اور ان کو جو ہے وہ عرشوں اور فرشوں کا جو ہے وہ مالک بنا دیا اللہ نے. اللہ کی طاقت. اب یہاں آپ اللہ سے نہیں ناراض ہو سکتے, یہاں پہ اللہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ نے یہ بتایا کہ اگر میں تم سے کوئی تمہاری بہت پیاری چیز لے لیتا ہوں تو اس میں میری بہت بڑی حکمت ہے. یہ باتیں ہمیں وہاں لے جا کے جوڑتی ہیں. آج ہمارے وہ ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تکلیف میں ہیں, جن کے اپنے پیارے کووڈ-19 کی وجہ سے ان سے دور ہو گئے, جو یہ ایک ڈیزاسٹر آیا جس نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جو ہے وہ اتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, ہر گلی ہر محلے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھتا جو ہے وہ دیکھا. ایسا ڈیزاسٹر, ایسی تکلیف آج سے پہلے زمانے میں کسی نے نہیں دیکھی. یہ وبا کا وہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ تھوڑا سا کرم یہ کیا کہ آج اب اس سے لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں. اس سے جو ہے وہ مرنے کی طرف جو اس کا ایک سینیریو بڑھ چکا تھا وہ شکر الحمدللہ کہ اب کم ہو گیا ہے. تو وہ لوگ اللہ پہ یقین رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. جس کا جتنا وقت مقرر ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے. جس کے جتنے سانسیں باقی ہیں, آپ کی, میری, ہم سب کی, ہم نے وہ جینی ہی جینی ہے. نہ تو ان سانسوں پہ کوئی جو ہے وہ سٹیمپ کر سکتا ہے کہ اس بندے نے فلاں دن مر جانا ہے, اور نہ ہی کوئی کسی کو جو ہے وہ مار سکتا ہے. تو پروفیسر صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ آج ہمارا یقین اس چیز پہ پختہ کیوں نہیں ہے؟ نبیہا, میں یہ جو عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ مجھ سے بارہا لوگوں نے پوچھا, تو میرا جو جواب ہے وہ بڑا صحیح ہے. آپ دیکھیں, میں دو چیزیں بیان کرنا چاہوں گی. ایک چیز یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے. پہلی بات ہے کہ اگر ہماری خود کی تربیت ہوگی تو ہم کسی کی تربیت کر سکیں گے. مائیں جو ہیں وہ دین سے دور ہوئیں تو ان کو جو ہے وہ معلوم ہی نہیں کہ چیزیں کیا ہیں, دین ہے کیا. اگر آپ یہ دیکھیں, بچہ میمکری کرتا ہے. آپ ماشاءاللہ دیکھیں, ماہر نفسیات بھی ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی ہیں. بچہ جو ہے وہ پہلے سیکھتا کس سے؟ دیکھ کے, ماں باپ سے دیکھ کے سیکھتا ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ جتنا مرضی بچے کو سے کہتے رہے نا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, وہ کبھی نہیں پڑھے گا. لیکن اگر آپ کے والدین پڑھتے ہیں, سامنے ماں پڑھتی ہے, وضو کرتی ہے, بچے بھی چھوٹا چھوٹا دوپٹہ لے کے, وہ چھوٹی چھوٹی وہ کر کے, وہ ساری چیزیں وہ خود بخود وہ کہنی نہیں پڑتی ہیں. وہ خود بخود انسان کے, بچیوں کے, وہ جو بچے ہیں آپ کی اولاد کے اندر جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن وہ ان چیزوں کو پھر کہنا نہیں پڑتا جو آپ کے اندر عملاً موجود ہوتی ہیں. عمل جو ہے وہ بڑا اثر رکھتا ہے میرے نزدیک.
اگر آپ کی بات، اگر آپ کوئی بات کسی کو سمجھاتے بھی ہیں نا تو آپ کی بات تبھی اثر کرے گی جب آپ کے اندر خود کے اندر عمل ہوگا. بالکل میں اس چیز پہ بڑا بلیف رکھتی ہوں. بالکل. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں نا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت مطالعہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اس چیز میں سے جو ایک چیز بڑی اہم نکالی وہ یہ ہے، وہ نقطہ جو میری اپنی ذاتی طور پر میری اسٹڈی کے حساب سے مجھے سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بے پناہ پیار دیا. اپنے جتنے بھی ان کے قریبی تھے نا ان کو بے پناہ پیار دیا. لیکن جہاں کہیں تربیت کا معاملہ آتا ہے نا وہاں پر آپ نے نرمی نہیں دکھانی، وہاں پر آپ نے اس کو ڈانٹنا بھی پڑے گا تو ڈانٹیں گے، اگر آپ کو پیار سے سمجھانا پڑے گا تو آپ پیار سے بھی سمجھائیں گے. اور وہ طریقہ ہے نا کہ 3 بار سمجھایا جائے، پھر اس کے بعد مار کا سلسلہ بچوں کے ساتھ شروع کیا جا سکتا ہے. یعنی پیار سے آپ پہلے سمجھائیں ان کو بات، ٹھیک ہے. پہلے تو بات آپ کی یہ ہوگی نا، آپ نے خود عملاً سامنے مظاہرہ کیا. پھر دوسرا آپ نبی کی سیرت سے سیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو بے پناہ پیار دیں. یقین کریں کہ آپ کے بچے اگر آپ خود نہیں پیار دیتے تو کوئی دوسرا آپ کے بچوں کو پیار نہیں دینے والا. بلا وجہ کی باتیں ماننے جب ماں باپ شروع کر دیں نا، اس کو ماننا شروع کر دے کہ اچھا میرا بچہ ضد کر رہا ہے، اب یہ رو رہا ہے، چلے اس کی فوراً سے فرمائش پوری کر دے. بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں رو کے اپنی ضد منوا سکتا ہوں. پھر آپ کو اس کی ہر ضد پوری کرنی پڑے گی، اچھی بھی بری بھی، جو آپ اس ٹائم شاید نہ بھی کر سکتے ہو. اس لیے بچہ اگر رو رہا ہے اسے کچھ ٹائم کے لیے رونے دیں، اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ. اس کو آپ نے بالکل یہ نہیں کہنا کہ کیا ہے، آپ اس کو کہیں کہ آج جا کے آپ نے بیٹا جتنا رونا ہے آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ روئیں، چیخیں پکارے، جو مرضی کرے، یہ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کے لیے غلط ہے. اس سے اس بندے کو، اس بچے کو یہ پتا چلے گا کہ مجھے بڑے ہو کے بھی میں نے اگر کوئی ایسی فرمائش کی کہ جو میرے ماں باپ پوری نہ کر سکے تو وہ نہیں کریں گے، وہ مجھے صاف انکار کر دیں گے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ بچے ذرا سا روتے ہیں، ماں باپ کا دل جو ہے وہ دہلنا شروع ہو جاتا ہے اور فوراً سے کہتے ہیں جی ہم فٹافٹ ان کی چیزیں پوری کر دیں. نہیں، جہاں منع کرنا ہے نا، دیکھیں جہاں منع کرنا ہے نا وہاں پر آپ ڈٹ جائیں. جہاں کوئی وہ بات غلط کر رہا ہے ہر چیز تو نہیں مانی جا سکتی، وہاں پر آپ کو دیکھیں پیار. میں یہی بات بتا رہی ہوں نا کہ صحابہ کو پیار بہت دیا، لیکن جہاں تربیت کا معاملہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر وہ کچھ غلط کرتے نظر آئے فوراً ٹوکا کہ نہیں یہ نہیں کرنا. تو یہی چیز جو ہے نا وہ والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں کرنا چاہیے. والدین کو چاہیے کہ بچے کو سونے کا نوالا کھلائیں، بہترین چیز کھلائیں، کھانے میں بالکل کمی نہ کریں، لیکن دیکھیں شیر کی نگاہ سے. بالکل بالکل، کیونکہ تبھی آپ کا بچہ جو ہے وہ بعد اب نکلے گا، ورنہ وہ بے ادبی نکلے گا. آپ یہ دیکھیں آپ کی عزت کرنی ہی نہیں ہے. آپ ہم پڑھتے ہیں کہ یہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ہی ہم وہ بات کو ریلیٹ کر کے میں آج بات سمجھا رہی ہوں. بالکل، کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ جو بڑے بھی ہو گئے اب بچے نہیں رہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ والدین قبروں میں چلے تو گئے ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی فاتح خوانی کرنے والا کوئی نہیں، ان کی قبروں کے پاس درخت لگانے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ تربیت ان کی بھی کمزوری تھی کہ انہوں نے یہ تربیت کی نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی تھوڑا سا عرصہ جو محبت حضرت آمنہ نے اس قدر ثبت کر دی تھی کہ جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے وہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ میں ہوتا ہے نا، درمیان میں تھا نا اب وہ کم کام، آپ ضرور حاضری دیتے، وہاں پر جا کر آپ مناجات کرتے، وہاں پر جا کر ان یادوں کو تازہ کرتے. آج آپ یہ دیکھیں کہ عید کا بھی دن ہوتا ہے نا، بالکل بچوں کو خیال ہی نہیں ہوتا. یعنی بڑوں کی بات میں کر رہی ہوں کہ جو بڑے ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، جن کا فرض ہے. دیکھیں والدین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کل کو تمہاری عزت کریں تو تمہیں چاہیے کہ اپنے والد کی عزت کرو. بالکل صحیح بات ہے. ایسے یہ گیو اینڈ ٹیک ہے جی، یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. اور پھر اسی طرح اگر وہ وفات پا گئے ہیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے لیے اصالہ ثواب کرو، ان کے لیے دعائے خیر کرو. پھر جو ہے وہ دیکھیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا نا معاملہ کہ حضرت خدیجہ کا جب یہ تو خیر ان کی وہ تھی نا بیوی تھی، لیکن جو بھی آپ کا چلا گیا اس دنیا سے، اگر ان کے ساتھ آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ حقدار تو والدین ہی ہے نا. تو اگر آپ ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اصالہ ثواب کا جو ہے نا وہ سلسلہ جاری رکھیں. جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا نا اس کے لیے پھر آپ دیگے بنوا کے جتنے مرضی جو ہے وہ وہاں پر شوشا کر لیں، لوگ جمع کر لیں، اس کو وہ نہیں پہنچنا. اس کو آپ کی نیکی پہنچنی ہے، اس کو وہ کلام پاک کی جو ہے جو آپ پڑھا جائے گا، جس کی عبادت ہوگی، اس کا ثواب پہنچنا ہے. جو بھوکے لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں گے اس کا ثواب پہنچنا ہے. دیکھیں ایک اولاد بذات خود جو ہے نا وہ بھی ایک ان کو دیکھیں ذریعہ ہوتی ہے ان کے ثواب کا. اگر ایک اولاد
اچھا کام کر رہی ہے، نیک عمل کر رہی ہے، تو یہ وہ ان کا ہی پودا لگایا ہوا ہے، ایسا ہی ٹھیک ہے نا. اگر وہ کام اچھے کرے گا تو اس کا ثواب کس کو جائے گا؟ والدین کو. ہم وہ فاتح خانی اور یہ چیزیں تو شاید ایک مسلک کی حد تک بات ہے، کسی کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں، لیکن ایک بات اپنے آپ کو اگر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں تو یقین کریں یہ آپ کے آنے والے وقت کو بھی، مستقبل کو بھی محفوظ کر رہا ہے، آپ کی اولاد آپ کو اچھا کرے گی اور آپ کے والدین کو بھی محفوظ کر رہا ہے، آپ کو خود کو بھی محفوظ کر رہا ہے. یہ جو چیزیں ہیں اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اگر بات کریں تو آپ کی قبر مبارک اور آپ کی حرمت اتنی ہے کہ جو ہند تھی نا جس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ کا، اس نے ارادہ کیا غزوہ احد کی طرف وہ آ رہی تھی تو کہتے ہیں اس نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ بے حرمتی کی جائے نعوذ باللہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ اس سے زیادہ بہتر نبی پیغمبر اسلام کو جو ہے وہ ہم ایذا نہیں پہنچا سکتے. ابھی وہ بات یہ سوچ ہی رہی تھی اور اس نے اپنے خامد سے ابھی کہی تھی کہ کیوں نہ اگر ہمارے کچھ قید بھی ہو جاتے ہیں تو ہم عزا پیش کر دیں گے اور پیغمبر اسلام ضرور فوراً سے وہ ہمارے رہا کر دیں گے. ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ یقین کریں ان کے اندر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ خود ہی چیخ اٹھی کہ نہیں کہ یہ غضب کا جو دروازہ ہے نا وہ نہ ہم پر کھولو. تو والدین کی دیکھیں کس قدر جو ہے وہ اس بات سے وہ جانتی تھی کہ اگر یہ میں نے کر دیا تو پیغمبر اسلام اس بات پہ مجھے معاف نہیں کریں گے. یہاں پر وہ جہاں جو رحمت للعالمین بڑا رتبہ ہے، بڑا درجہ ہے، یہ ہم سب کو ماننا پڑے گا. کوئی بھی اولاد ماں باپ کے درجے کو بلندی کی طرف میں لانے سے یا ان کا یہ بلند مقام ہونے سے آپ اس پہ آرگومنٹ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتی، کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ والدین ہیں اور قرآن پاک میں حکم آیا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کریں تو تم آگے سے اف تک نہ کہو. جن کو اف تک کہنے کا حکم نہیں آیا ان کے ساتھ آپ زبان درازی کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں، یہ غلط ہے. آج کے پروگرام سے ہم خواتین کے لیے جو ہم نے یہ پروگرام کیا، مجھے امید ہے کہ نئی آنے والی مائیں جن کے ابھی بچے بہت چھوٹے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کریں گی. سمجھیے، پڑھیے، حضرت ختیجہ کو پڑھیے، حضرت آمنہ کو پڑھیے، ایک محبت کرنے والی بیوی کی شخصیت کو پڑھیے، ایک محبت کرنے والی ماں اور ایک تعلیم و تربیت دینے والی ماں کی تربیت کو پڑھیے، تبھی جا کر آپ اچھی مائیں جو ہے وہ بن سکیں گی. پروفیسر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہمیں یہاں بتایا بھی. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے پروگرام میں اور یہ پروگرام آپ پسند کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا فیڈ بیک مجھے ملتا رہتا ہے. بہت سارے ڈھیر و ڈھیر کمنٹس جو ہیں وہ یوٹیوب پہ پروگرام میں آپ لوگ جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مجھے میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز، نئی بات اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.